बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी कामयाबी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल हो चुकी। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला और स्पीकर की नामजदगी तब्दील की जा रही है। असद कैसर के भाई की जगह बाबर सलीम स्वाति का नाम है। और इसके साथ साथ अभी जो मज़ीद आगे जो खबरें हैं उसमें MQM एक बड़ी वारदात की कोशिश, 17 नशिस्तें लेकर ये PTI में शामिल होने के लिए, इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को धमकी दे रहे हैं। वजह क्या है? कामरान टिसोरी की भी ऑडियो सामने आई। तस्लीम किया जा रहा है 100% जो उनका मैंडेट जली है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का 200% जली। दिन और रात के वोट मुकम्मल करके नशिस्तें बनाई गई। ये ऑडियो वीडियो क्यों लीक करवा रहे हैं? आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दिया और ये कह दिया कि मुश्किल फैसलों के लिए ये मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट काफ़ी नहीं है। 3 मार्च को तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। वो कुछ चीज़ें आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी हैं। और अगले 10 दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़े अहम सदारती इंतखाबात हैं। चेयरमैन सेनेट है, वज़ीर आज़म का इंतखाब है, PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात है। फिर 2 मार्च को मुल्क गिर बल्कि इंटरनेशनल एहतजाज की कॉल है और मखसूस नशिस्तों का मामला है। 9 मई के कैदी भी आज़ाद होना शुरू हो गया। आज सियालकोट से भी इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खबर आएगी। दुआ करें, अल्लाह करे बीच में कोई वारदात ना हो। इमरान रियाज की ज़मानत का भी आज इम्कान है। 28 फरवरी आज का दिन आपको याद होगा, 10 रुपये इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता किया था, आवाम को रिलीफ दिया था। उसके बाद इन लोगों ने महंगाई मुकाओ मार्च शुरू किया था। खान ने टैक्स कलेक्शन 286 अरब इकट्ठे किए, बिजली कीमतें 5 रुपये कम की। ये अपने जेहन में रखें ताकि आपको याद रहे, उस वक्त तक कोई तरीके अदम एतमाद नहीं थी। 7 मार्च को साइफर आया। ये मैं 2 साल पुरानी वारदात बता रहा हूँ आपको। और खान के पास खजाना भरा हुआ था, चाहता तो अदम एतमाद के वक्त वो भी ज़मीरों की मंडियाँ लगाता। लेकिन मज़े की बात है कि 2 महीने के बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, फ़र्द जुर्म लगाई गई। उसके बाद बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, महंगाई में, अवाम के हालात में, इंसाफ में, आइन में, मईशत में, इंसानी हकूक़ में, जमहूरियत में पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में शामिल हुआ। आज चूँकि 28 फरवरी इसलिए बता रहा हूँ आपको, खारजा पॉलिसी सिवाय बाइडन हुकूमत के कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। इलेक्शन जीतने पर अभी तक किसी मुल्क की तरफ से कोई बयान इनकी हमायत में नहीं आया, सारे मुखालफत में। और एक शख्स इमरान खान जिसने 24 करोड़ को कौम बनाया, आज अडयाला जेल में। हिंदुस्तान सऊदी अरब से 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अरब अमारात से 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट। और पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में इतना इजाफा कि टेक्सटाइल यूनिट बंद हो रहे, शिफ्टें ख़त्म हो रही। 70% बिजली इस वक्त पाकिस्तान में कम इस्तेमाल हो रही है, अंदाज़ा करें। लेकिन महंगी बिजली की वजह से पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह। और 2 साल में ये पकड़न पकड़ाई खेलते हुए, लोगों को मारते हुए, पीटते हुए, उम्मीदवारों को अगवा करते, इंतखाबी निशान छीनते, फॉर्म 45 वोट बदलने में मसरूफ़ दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। और ये 76 साल में अपने ही मुल्क में आज़ादी नहीं मिल रही। लेकिन सबसे खुशी खबर, KP के लोगों को आज उनकी आज़ादी मुबारक हो। उनके नामज़द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठाया। काश पंजाब में भी ऐसे हालात होते, ऐसे लोग होते जिन पे इल्ज़ामात आज लग रहे हैं। जिन्होंने KP को जगाया वो भी यहाँ पंजाब को भी जगाते, आज यहाँ भी खुशियाँ मनाते। लेकिन अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 बड़ा खुश, बार बार सीने पे हाथ रख के मुस्कुरा रहा था। जेलर, सिपाही, इर्द गिर्द लोग हैरान थे, ये किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के फुटेजेस देखे, लोगों की नज़रों के सामने आए, जहाँ अवाम, खवास, मुंतखब होने वाले असम्बली के दरो दीवार को खान तेरे जानसार बेशुमार, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ये नारे लगा रहे थे। ये जज्बा इस ऐवान में कुर्सी के लिए नहीं था, ताकत के लिए नहीं है, इक़्तिदार के लिए नहीं है, खान को खराज अकीदत पेश करने के लिए। KP के असम्बली को आज अडयाला जेल समझा जा रहा था। खान की तस्वीर उनके हाथ में थी और मोहब्बत का वो लेवल था कि मुझे ख़तरा था एक लेवल पे कि ये ना अडयाला जेल की तरफ चल पड़े। आज हकीकी मानों में KP में जश्न का समा है, जश्न है वहाँ। और शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में अवाम को इतना पुरजोश नहीं देखा। अपने मुंतखब नुमाइंदों की हलफबरदारी की तकरीब में ये जज्बा। 1988 में मैं शायद पहली दफ़ा TV पे पार्लियामेंट का कोई इजलास देखा था, PTV पे। आज भी याद है। लेकिन ये देखते ही ये जुनून और ये मोहब्बत, ये सोच और अकल से बालातर हो गया है। ये पंजाब की 2 नंबर जाती उमरा की फ्रॉड हुकूमत जब बाहर गुल्लू बट खड़े करके मुंतखब नुमाइंदों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। 71 गाड़ियों के जुलूस में शो बिज़नेस एंटरटेनमेंट की दुनिया में मैडम थीफ मिनिस्टर, जिसे आज मुख्तलिफ दफातर के दौरे करवाते हुए एंटरटेनमेंट की वीडियोस बनाई जा रही हैं, यकीन करें। और स्टाफ को ज़बरदस्ती धमकियाँ दे रहे हैं कि आपने तालियाँ भी बजानी। और सवाल सारे स्क्रिप्टेड, रिहर्सल करके बाकायदा तौर पे। अपना दुपट्टा उतरा हुआ, उनके दुपट्टे चढ़ा। अपने बच्चों के हाल देखें पहले, खैर ज़ाती मामला उनका, लेकिन भारतीय तमिल फिल्मों वाला काम हो रहा है बिल्कुल। एक वहाँ भी एक फिल्म बनी थी मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से, ये भी उन्हीं से मुतासिर है। बहरहाल आगे चलते हैं, क्योंकि उनकी इतनी अहमियत नहीं है। ये अगला जो 10 दिन है, ये हफ्ता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसिफ जरदारी सदर बनना चाह रहा है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है, गिलानी चेयरमैन सेनेट लगना चाह रहा है। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, वो अपनी इनको खुश करने के लिए जमहूरियत दिखाना चाह रहे हैं। एहतजाज है, बहुत बड़ा एहतजाज। इनकी पूरी कोशिश मखसूस नशिस्तें छीन कर 2 तिहाई हुकूमत बनाकर तमाम ताकत के ईमानों पर कब्जा करें।
اس کے بعد پھر رمضان شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے ابھی کرنا ہے, ورنہ اس کے بعد پھر روزے ہیں اور تراویحیں ہیں, جو اچھی بات ہے عبادت میں گزریں گے, لیکن اس سے بڑی عبادت یہ والی ہے جو ملک قوم کے لیے ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سر توڑ کوشش یہ کر رہے ہیں خان کو ایک دفعہ مرکز کی حکومت میں کسی طرح لے لیں, بس چاہے وزیر اعظم پی ٹی آئی کا لگانا پڑے. یقین کریں یہ لوگ تیار ہیں, صدارتی معافی کے لیے بھی تیار ہیں, کوئی اعتراض نہیں. یہ صرف ایک ڈیل کے ذریعے اپنے تمام پچھلے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں, لیکن خان بار بار بضد ہے. عوامی مینڈیٹ, 180 نشستیں واپس, مقدمات عدالتوں میں, اور جو قانون کا سسٹم ہو وہی چلے گا. جواب میں القادر ٹرسٹ پہ فرد جرم لگی, مخصوص نشستیں چھین لیں, ابھی کچھ امیدواروں کی گنتی کروا کے ان الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے. یہ بار بار بتا رہے ہیں دیکھو ہم 170 کو 17 کر سکتے ہیں, تو ایم کیو ایم کی 17 نشستیں تمہارے پاس لا کے پوری حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن خان نہیں مان رہا. اور انہیں بھی پتہ ہے کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جو ڈیولپمنٹس انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں, عالمی ادارے, موڈی نے ابھی جو بات کی, الیکشن کو متنازع, پھر امریکہ سے جو ہوا وہ آپ کو سامنے رات انٹرویو میں نے بتایا. یہ مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. آئی ایم ایف, تمام بڑے ادارے اس ریٹنگ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں, اور آئی ایم ایف پہلے ہی لاکھوں کی تعداد میں ای میلز وصول کر چکا ہے. اس حالات میں معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی, چاہیے جو مرضی کر لے. لیکن تحریک انصاف میں جو مجھے افسوسناک معاملہ کہ تقسیم نظر آ رہی ہے, پنجاب میں جس طرح قبضہ کرنے کی باتیں, خان کو متبادل تیار کرنے کی, کہ جی تحریک انصاف چھین لی جائے گی. مسائل ضرور ہیں, منافق بھی موجود ہیں, لیکن یہ آج کے نہیں ہیں. دیکھیں یہ سمجھنا ہوگا آپ سب کو, یہ ہمیشہ ہیں اور رہیں گے. حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ ہوتا ہے آپ کو, لیکن جو سننے والے ان کو سمجھنا, آپ نے تقسیم نہیں ہونا. دیکھیں ہمارا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں. میں تو آپ کو دین سے بتا سکتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کی منافقت پر اللہ نے باقاعدہ آیات بھی نازل کی. ان کی چالوں اور عیاریوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. اب سنت کو آپ سامنے رکھیں اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے لوگ مخلص ہوں. یہاں پر جو رہنما ہیں, لیڈر ہیں, ان کی نیک نیتی, ان کا اخلاص, دیکھیں یہ صرف اللہ فیصلے کرتا ہے. منافقین نے جو عمران خان کے ساتھ وارداتیں کی وہ اپنی جگہ, لیکن کیا خان نے آج دنیا میں تاریخ نہیں بنائی جو دنیا میں کسی جمہوری نظام میں ایسی مثال نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ باطل شرمسار رہتا ہے, اور آپ لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت میں کام کرنا ہے. کون غدار ہے, کون محب الوطن ہے, اس پہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. جس طرح دیکھیں ماضی میں کوئی 18 نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ایسے کھل کر آئے, پھر بعد میں وقت نے ثابت کیا 58 اور بھی آئے. لیکن ابھی موجودہ حالات میں بھی عمران خان کے ساتھ آپ دیکھ لیں 26 سال رہنے والے ساتھ چھوڑ گئے. اس سے بڑی کوئی مثال نہیں, لیکن خان پہ کوئی فرق نہیں پڑا, اس کی تحریک پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو کوئی بندہ خان کی تحریک کو ہائی جیک کر سکتا ہے, نہ خان کی جگہ لے سکتا ہے. یہ اب اپنے ذہن سے نکال دیں. شوکت خانم صاحبہ نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا جس کا نام عمران خان ہے, دوسرا عمران خان کبھی نہیں ملے گا, اب یہ یاد. اور سچ سامنے آ کے رہتا ہے, یہ وقت اور حالات لائیں یا مجبوری ہو, آپ اپنا فوکس اس تحریک پہ رکھیں. جن کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں یہ ازدہا ہے, یہ منافقین ہیں. انہوں نے بھٹو کو بھی مارا, ضیاء الحق کو بھی مارا, اور مزے کی بات دونوں کو شہید بھی قرار دیا, اور دونوں کو غدار بھی, دونوں کو ہیرو, دونوں کو ولن. تو یہ ان کی بڑی باریک وارداتیں ہیں, ان سے آپ دور ہی رہیں. انہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی واردات ڈالتے ہیں, کبھی شیعہ سنی فسادات کر دیں گے, کبھی میرا جسم میری مرضی والی واردات, کبھی قاضی فراڈ عیسیٰ سے ایسے فیصلے کروا لیں گے, کبھی حلوے والے لباس بنا کر عوام کی توجہ اس طرف. یہ ان کی وارداتوں کے طریقے. آپ ان سے دور رہ کے صرف فوکس رکھیں اپنا جس پہ رہنا چاہیے. آپ کو میں 27 فروری 28 فروری کے حوالے سے بتا دوں. 27 فروری بھی دیکھیں خان نے کیا, ورنہ یاد صادق تو کہہ رہا تھا باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اب جو ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, مری میں چیئر لفٹ کا واقعہ ہوا تھا, مری تھا شاید, سارا دن چیئر لفٹ میں بچے پھنسے رہے. وہاں مقامی لوگوں نے بچایا, لیکن بجائے ان مقامی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ان کو پرچے کرا دیے گئے, کیونکہ تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی. اب عمران خان نے بھی 27 فروری کو یہی کیا تھا اس وقت. 28 کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, 27 کا بتا رہا ہوں. اور انہوں نے جواب میں ایئر مارشل جاوید سعید کے ساتھ جو کورٹ مارشل کی تیاریوں کی خبریں, اس سے پہلے ایئر کوموڈور جو سید سجاد حیدر ان کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ لیں, ایم عالم کی زندگی آپ دیکھ لیں. اور یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کے آپ اگر کیپٹن کرنل شیر خان کا واقعہ دیکھیں, جس کے مجسموں کی بے حرمتی کے جرم میں کئی نوجوان آج عدالتوں میں کیسز بھگت رہے ہیں, بیچارے غائب ہیں. لیکن جس طرح اس کی لاش کو وہاں چھوڑ کر ہمارے اس عظیم شہید کو بھلا کر بھاگ گئے لوگ, اور وہ ہندوستانی افسران نے خط جیب میں ڈال کر واپس بھیجا, اس کی بہادری کی تعریف کی, پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے گھنگنوں سے مٹی جھاڑی کی. اب جو کام کرے گا ملک کے لیے وہ تو کیسز ہوں گے, اور کریڈٹ وہ باجوہ جیسے لوگوں کو. یہ چوری شدہ مینڈیٹ پر بنائی یہ حکومت کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھیں عمران خان کو عدالتوں سے رہا نہیں ہونے دینا. آپ کے پاس ایک ہی موقع ہے, وہ احتجاج کا. کم از کم یہ لوگ کوشش کریں گے خان کو جتنا زیادہ عرصہ جیل میں رکھ سکیں, اور اگر 10 دنوں میں تحریک انصاف نے زور ڈالا تو ٹھیک ہے, ورنہ چند نشستیں دے کے, کچھ مخصوص نشستیں لے کے, کچھ مخصوص نشستوں میں گیم کر کے, یہ سینٹ اور پارلیمنٹ سمیت تمام اداروں پر قبضہ کر کے
تحریک انصاف کو سائڈ پہ، لیکن آپ کے پاس یہ وقت ہے، آپ انہیں سیاسی طور پر مضبوط نہ ہونے دیں. آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے عوام کی، پرامن طریقے سے اپنی اس طاقت کو استعمال کریں تو پھر انشاءاللہ عمران خان بھی آپ کو رہا ہوتا نظر آئے، معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، پاکستان کی ترقی کی طرف معاملات بھی جائیں گے. آج ورنہ دیکھیں جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں آج جو کیس چلا اس میں سیکرٹری ڈویژن یہ کہہ رہا تھا شیریں مزاری کے کیس میں کہ کمیشن کی رپورٹ یہ تھی کہ شیریں مزاری کی گرفتاری میں پروسیجر غلطیاں تھیں. اسی طرح یہ لوگ کچھ سال بعد آپ کو 1992 میں جو جس طرح پہلے انہوں نے بتایا آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف کیا تھا کہ جی یہ ملک توڑنے کے لیے جناح پور کے نقشے بنا رہے ہیں، اصلی ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم کے دفاتر میں منصوبے بنے. بعد میں انٹیلیجنس بیورو کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے آ کے ٹی وی پہ بتا دیا کہ جناح پور کے نقشے تو برآمدگی ڈرامہ تھی، یہ تو قوم میں نفاق کی کوشش تھی. پھر اس وقت جو سابق کور کمانڈر تھے جنرل نصیر اختر، ان کا بھی کہنا تھا جناح پور کے نقشے تو 2 دن بعد واپس لے لیے گئے تھے. یہ نواز شریف اس وقت بھی ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن رکوا سکتا ہے لیکن اس نے کروایا. تو آج بھی وہی واردات ہے. ان تمام ڈراموں کا اس وقت آرمی چیف، صدر، وزیر اعظم کو اس وقت جس طرح بتایا تھا آج بھی سب کو پتہ ہے. 9 مئی کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح عمران خان کی گرفتاری اور کیسز ہیں، بعد میں یہی سارے پروسیجرل غلطیاں، غلط فہمیاں، اس طرح کر کے کیسز واپس ہو جائیں گے اگر عوام نے انہیں پرامن طریقے سے مجبور کیا. ورنہ جس طرح 1992 کی معافی انہوں نے 2009 میں 17 سال بعد مانگی، اسی طرح یہ مانگ لیں گے. کچھ چیزوں کی تو نہیں مانگتے، جیسے 1971 ہے اس کی تو انہوں نے معافی نہیں مانگی. 2023 کے جرائم بھی اسی نوعیت کے ہیں. اب سیاست میں انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے، رہنماؤں کو باہر نکالا، جمہوریت کو کمزور کیا. آپ دیکھ لیں اس میں جس طرح تحریک انصاف جو آج عوامی لیگ بنی ہوئی ہے، اور جو نون لیگ تو خیر بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی، سیاست میں انہوں نے نہ صرف عمران خان کو الیکشن میں روکا، انتخابی عمل سے باہر کیا، جیلوں میں ڈالا، انہوں نے نواز شریف کو بھی مائنس کیا جو آپ کو بتاتے رہے. یہ عدم اعتماد لاتے وقت شاید نواز شریف کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے سے یہ واردات ہوگی. اور اب تو وہ ایسا بری طرح پھنسا ہے کہ نہ بھائی اور بیٹی کی حکومت کے خلاف بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی واردات اب جو اگلی کر رہا ہے وہ بتا دوں آپ کو سنی اتحاد کی کہ جی 26 فروری کو ایک خط انہوں نے لیا ہے کہ جی جنرل الیکشن نہیں لڑنا، ہم نے مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. چیف الیکشن کمشنر خط دکھا رہا ہے، اندازہ کریں. میں نے صاحبزادہ احمد رضا پوچھا آپ نے ایسا کوئی خط لکھا؟ انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس طرح کا کوئی خط نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن چونکہ مخصوص نشستیں دینے پر تیار نہیں، اس لیے یہ ہر واردات کر رہے ہیں. یہ 27 نشستیں ہیں، یاد رکھیں. یہ سیاسی جماعت سنی اتحاد کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں. کہتے ہیں انہوں نے عام انتخابات میں شرکت پارلیمانی جماعت کے طور پر نہیں کر سکتے، حالانکہ قانون ہے کہ آزاد امیدوار جب شامل ہو تو پارلیمانی جماعت بنتی ہے. روکنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے صدارتی الیکشن. پاکستان کا قانون جو واضح طور پر مخصوص نشستوں کو جماعت کے مطابق دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ نون لیگ کو دن دہاڑے آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح لودھرا میں ابھی فارم 47 فارم 49 دے کے نام لگا کے ویب سائٹ پہ اسمبلی میں رجسٹریشن بھی کروا دی، پھر دوبارہ حلقے میں گنتیاں کھول کے کہہ رہے ہیں جی قومی میں صوبائی کے ووٹ نکل رہے ہیں. تو قانون اور آئین تو موجود نہیں، اب جو کچھ کرنا ہے عوام نے کرنا ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. اب وہ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے جس طرح اسپیکر سبطین خان کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک نامکمل اسمبلی کو زبردستی گھس کے اس کے چیمبر میں یہ اجلاس مکمل کرایا. عارف علوی کے ساتھ بھی یہی بات ہے. لوگ تو سمجھ رہے پتہ نہیں صدر اغوائی ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے. صدر پر بہت بڑا دباؤ ہے اسمبلی اجلاس بلانے میں، اور صدر مملکت کو سٹینڈ لینا چاہیے. دیکھیں ورنہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو بنی گالا ڈیالا کس منہ سے جائیں گے؟ کرپشن کے مقدمات میں جیلوں سے ہی کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ سارے بوگس مقدمات ہیں. اتنی تکلیف تو انہیں برداشت کرنی پڑے گی. ملک میں جمہوریت اور آئین اگر آپ نے دیکھیں 5 سال اس عہدے پر صدر نے مراحت لی ہیں، اس عہدے کے تقدس میں آئین کے قانون کے تحت چلے، ورنہ تو محسن نقوی جیسا بندہ 400 دن گزار گیا. تو اب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کروں، بڑا ہے معاملہ. 3 مارچ کو جو الیکشن ہے اس میں بیلٹ پیپر سے ووٹنگ ہوگی، ساتھ رابطہ ایپ میں جو لوگ تصدیق شدہ ہے مطلب جنہوں نے ویریفائڈ کروایا ہوا ہے. یہ میں تفصیل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ان الیکشن کو دوبارہ کالعدم کرنے کی کوشش کرنی ہے. قاضی صاحب پوچھ رہے ہوں گے وہاں پہ بیلٹ پیپر کے رنگ کون سے تھے، ڈبے کون سے تھے. تو یہ 3 رنگ کے بیلٹ پیپر ہو گئے. ایک سفید ہوگا جو کہ سیکرٹری جنرل کے لیے، ایک لال رنگ کا جو صوبائی، اور ایک وہ چیری رنگ ہے کوئی مطلب جو رنگوں کی مجھے زیادہ سمجھ نہیں ہے، میں اسے گاڑا لال یا گلابی بھی کہہ دیتا ہوں. بہرحال یہ پولنگ کا عمل ہے جو صبح 10 بجے سے 3 بجے تک چلے گا. اور کہاں کہاں ہوگی یہ 48 گھنٹے پہلے بتائیں کہ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں چھاپے مار کے اٹھائی نہ لے بندے. آپ کو پتہ ہے اغوا بھی کر لیتے ہیں. اس دفعہ یہ مرحلہ وار کروا رہے ہیں. کراچی میں جو 10 مارچ تک ہونے کا امکان ہے، بڑے پیمانے پر یہ الیکشن ہے. اور چونکہ لیکن جو اس کے صوبائی اور جنرل سیکرٹری کے پینل کا اعلان یہ رات 9 بجے تک ہو سکتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ ہفتے کو احتجاج کے بعد اگلے دن اتوار کو الیکشن، اسی لیے بڑی بھاری تعداد میں ممبران کو پتہ ہوگا کہ یہ اپنی ووٹ ڈالیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے مزید معاملات بھی جو اس وقت ہو رہے ہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں جو تسلسل سے خبریں آ رہی ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے آپ کو بتاؤں. اور کوشش ہوگی جو انٹرویو میں بھی آج عامر ڈوگر صاحب سے بات کریں، وہ چیف وپ ہیں
اور بہت سارے معاملات قومی اسمبلی کے جو چل رہے ہیں، تو ان سے آج رات کو بات کریں گے، لیکن وہ لازمی ہے، وہ عامر ڈوگر صاحب سے میں نے بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، شیر افضل مروت کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر آپ مٹی ڈالیں، مٹی اس لیے ڈالیں کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے، جب تھوڑے معاملات بہتر ہو جائیں تو ڈھونڈتے رہی کہ غدار کون ہے اور محب الوطن کون ہے، لیکن فی الحال میرے خیال میں اس موقع پر یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی جو کوشش ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ فوکس اگر کرنا ہے احتجاج کے طریقوں پہ کریں، کس طرح عوام کو نکالا جائے، کس طرح عوام کو موبلائز کیا جائے، کس طرح یہ دھاندلی زدہ جو مہم ہے اس کے خلاف حل نکالیں۔ جو اتنے بڑے بڑے بزرگ مہر ہیں جو 2 گھنٹے وی لاگ کی ٹرانسمیشنز کرتے ہیں لوگ، انہیں چاہیے عوام کو حل بتائیں۔ اب عوام کے پاس یہ حل تو ہے نہیں کہ جو لوگ اگر کام بھی کر رہے ہیں ماضی میں جو غلط بھی ہوں، چلیں ان کی مان لیتے ہیں غلط لوگ ہیں، لیکن کیا اس وقت وہ بدلے جا سکتے ہیں؟ جب عمران خان خود انہیں کہہ رہا ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہی کر سکتے ہیں عمران خان کی باتوں پہ اعتماد کریں، اپنا فوکس جو ہے آپ کے پاس یہ جو 8-10 دن اس پہ کریں، اس کے بعد رمضان آ جائے گا، اپنی نمازیں پڑھیے گا، روزے رکھیے گا، تراویحیں کریے گا اور اللہ سے دعا کیجیے گا۔ فی الحال جو آپ کا وقت ہے وہ یہ شکار کا وقت ہے، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر اپنی توانائیوں کو اکٹھا کریں اور جو آپ نے زور لگایا 8 فروری کو ایک دفعہ اس کا پھر مظاہرہ کریں، جان ماریں، ساری گیم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔